Good morning, Assalamu alaikum. I think we are in episode 5 or 6, and today we have the honor and pleasure of introducing Dr. Muhammad Azim, who is a practicing pulmonologist in Tuscaloosa, Alabama. And he is a graduate of Sindh Medical College, and he's well known to Dr. Furkan, whom we had as a guest recently. And with that, I will let Dr. Azam introduce himself and tell us about, and then Omar will take over more of the moderation. Welcome, Dr. Azam. Khush Amdeed. Khush Amded, thank you for having me. It's my pleasure to be with you guys. Um, I've been in USA for over 30 years now. I did my residency and fellowship in New York, and then I moved to Tuscaloosa, Alabama in 2001, and I'm still here for 25 years and practicing as a pulmonary, and I've done a lot of critical care, and still I'm practicing. Um, Where in New York were you for your residency and fellowship? I did it in Brookdale Hospital in Brooklyn. Yeah. Yes. Well, So that was the place which was easy to get in for the foreign graduates. That's how I got it. And then I just stayed there for 5 years and then moved to Tuscaloosa. And here I am. so And you did 2-year fellowship? yes, I did 2 year Yeah. pulmonary fellowship. So you probably did not do sleep. No. Yeah. So that's why. Yeah. Yeah. So but it just worked out good. Actually, at that time, you had to do only 3 months of sleep, which I did, and Your you would be able grandfather. Yeah. a grandfather. But while I did 3 months, they bumped it to 6 months, and then I moved here, and I was trying to do 3 more months. Then they bumped it to 1 year, and then they changed it to fellowship. It's So not worth it now anymore. not worth it. So And I don't pay so anything I wear anymore. my CPAP Yeah. regularly. I have a sleep apnea. So you did. So, So I will add one thing. I was at Brookdale Hospital for several months as my general surgery trauma rotation I did there. And man, that was an experience out there. It was yes. at that time it was the third worst precinct as far as police precincts are concerned in the country behind LA and I guess it was Detroit or Chicago. Maybe. मैं जो था वो Uh, हॉस्पिटल बिल्डिंग में रहता था अक्रॉस द हॉस्पिटल तो कॉल पर होते थे तो खाना खाने घर आ जाते थे तो मेरी वाइफ जो होती थी वो गैलरी में से देखती रहती थी मुझे कि मैं हॉस्पिटल में घुस जाऊं और आयतल yeah, कुर्सी करती रहती थी yeah. ऐसे हालात में रेजिडेंसी की है हाँ, रात को जो है अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं पार्किंग लॉट पुलिस एस्कॉर्ट होती थी. हाँ काफी लोग एलिवेटर में हॉस्पिटल में मग हो जाते थे Yeah, yeah. मतलब कि इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस एक्चुअली तो बड़ी उसकी बड़ी वहाँ की स्टोरीज है मेरे जो है वो सारे वो ड्रग डीलर्स और ये गैंग्स एंड स्टफ वो तो वो है हमारे यहाँ वो जो है स्टोरी वो अलग. पुलिस के सायरन बजते ही रहते थे हम अपार्टमेंट में रहते थे इवन हेलीकॉप्टर या निकलते थे और सर्च के लिए और हमारा पूरा घर रोशन हो जाता था जब हम टस्कलूसा मूव हुए और एम्बुलेंसेस भी जा रही होती थी पुलिस के सायरन से जब यहाँ मूव हुए हम टस्कलूसा में इतनी खामोशी थी तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो मेरे बेटे के पास एक फायर ट्रक का टॉय था मैंने कहा यार ये ऑन कर दो मुझे नींद नहीं आ रही कुछ बैकग्राउंड नॉइस दो मुझे मैंने कहा कुछ बैकग्राउंड नॉइज चाहिए ऐसे या कैसे सोएंगे हम इतनी खामोशी में या दैट्स Well, फनी स्टोरी. तो अब चलते हैं हम आई थिंक वी जम्प्ड मोर इन फ्यूचर तो चलते हैं जरा हम माजी में और उससे पहले चले के माजी में चलें आई वुड लाइक टू tell everyone that Azam is one of those people who made me think about how much I missed in Sindh Medical College to meet other people out of my whole political sphere that I was moving around in, or I was more of an activist. But after meeting him, he's one of those people I felt like, oh my God, he should have been my friend long time ago. And I met him in 1991 in Asma's class graduation.
thing, and he's like full of energy, full of humor, and what an interesting person, but always presents himself as so humble. اور ہر چیز کتنا آسان ہے اس کے لیے نا، یہ نالج بن گیا ایسے ہی، بس اتفاقیہ جو نا یوں ہوا یوں ہوا یوں اور یوں نہیں، بن ویسے گیا. اس So میں کافی that's how اتفاقات کا that کھیل ہے. that's how, ہاں but that's your modesty. اسی کو اگر آدمی چاہے تو دوسری طریقے سے پریزنٹ کرے تو ایسے کر سکتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ پہاڑ جو سڑ کیا گیا اور تم نے جس طرح کیا جیسے کہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کالج سے ظاہر ہے آئی گاٹ ٹو نو یو مور ہیئر ان آفٹر یو ریچ ہیئر اینڈ ان دیٹ whole class get together. But in college, I have heard about you through Furqan. But you tell us what's your story before college? Where did you come from? How did you enter St. Medical اچھا، College? میں سکر میں پیدا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں، میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ سکر سے کیا تھا میں نے. اور یہ ڈاکٹر بننے کی بھی تھوڑی اتفاقی سٹوری ہے کہ جیسے ہوتا تھا کہ آپ کو پری میڈ لینا ہے یا پری انجینئرنگ، تو پڑھنے میں صحیح تھا مقصد کے، لیکن میتھ میں اچھا نہیں تھا میں. تو میں نے اس لیے پری میڈ لے لیا کہ اس میں میتھ نہیں پڑھنی پڑے گی. تو میرے صحیح. بھائی نے مجھے کہا کہ یار تم نے اپنے آپ کو باکسڈ ان کر لیا ہے، کہتا ہے کہ تو بایولوجی کا ٹیچر بن سکتا ہے اگر تو. اور وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب تو میڈیکل کالج میں پہنچے گا بھی کہ نہیں. تو پھر میں نے کافی محنت کی، میں نے کہا کہ اچھا چلو اب میتھ کی جگہ دوسری چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس چکر میں پھر محنت کی کہ میڈیکل کالج میں ہو جائے ایڈمیشن، تو میرا ہو گیا ایڈمیشن. اور سکھر جو تھا وہ ٹیریٹوری میں آتا تھا، چانکا میڈیکل کالج لاڑکانہ. ہوں. تو وہاں آپ اپلائی کرتے تھے، اور فرسٹ 27 جو لوگ ہوتے تھے Yeah, میرٹ پہ، وہ ان کی سیٹس ہوتی تھی سندھ میڈیکل yeah. کالج. تو میرا کوئی 28واں یا 29واں نمبر تھا. تو میرا سندھ میڈیکل کالج میں نہیں ہوا، لیکن چانڈکا میں تھا میں. تو وہاں جب میں گیا تو اس وقت حالات اچھے نہیں ہوتے تھے. اور میں تو کہ میمن اسپیکنگ تھا، لیکن اردو اسپیکنگ میں ہی آتا تھا. تو آئی ڈونٹ وانٹ کریٹ دیٹ، بٹ اس وقت جی ایس سندھ اور بہت سارے چیزیں ہوتی تھی، تو کافی ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت. تو ایک آدھ مہینہ وہاں پر جو ہے گزارا. تو اس وقت وہ برے حالات والا ضیاء صاحب کا دور تھا، اور بڑا عجیب و غریب سب تھا. تو ایک کسی نے مجھے بتایا کہ ایک میوچول مائگریشن ہوتی ہے، کہ اگر آپ کو کوئی مل جائے کہ جو An اپنی exchange. Yeah. ایکسچینج وہاں سے سیٹ چھوڑنا نہ چاہے. تو مجھے ایک مل گیا لڑکا جو لاڑکا نائی کا تھا، اور وہ وہیں رہنا چاہتا تھا اپنے گھر پہ. تو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں، میں نے میوچول ٹرانسفر کیا، اور میں کچھ خدمت کرنی پڑی اس کی. تو یہ ہے کہ اور پھر میں ایس ایم سی آیا. ایس ایم سی آیا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو میں لیٹ تھا، اور ایک ایس ایم سی لیکن میں تم ایک نے وہ اپنے تھا کہ چانڈکا، میں بات کاٹتا ہوں، تم نے مجھے بتایا تھا چانڈکا کے ٹرانسفر کے اندر جو ہے مطلب اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. ایک انٹرسٹنگ وہ تھا پورا کا پورا ایکسپیرینس جو ہے نا، کہ کیسے ہاں، وہ. ہاں. تو وہ وہ مقصد کے ملا، اور کیا کہتے ہیں کہ پیسے دینے پڑے، مقصد کھلی ہاں بات یہ ہے کہ. ہاں تو وہ والد صاحب وغیرہ کافی پریشان رہتے تھے کہ جب میں جاتا تھا وہاں پر ویکینڈ پر بس میں بیٹھ کر آؤ، تو وہاں پر اغوا برائے تاوان ہو جاتے تھے لوگ، اور اس طریقے کی چیزیں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یار کچھ پیسے ادھر دے دو، اگر یہ اٹھ گیا تو بہت زیادہ دینے پڑیں گے. وہ زیادہ اچھا تو انہوں نے سامان ہے. کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کام کر لیتے ہیں، ادھر ہاں تھوڑا سا لگا دیتے ہیں، ورنہ تو یہ جو ہے یہ 30-40 ہزار میں ہو جائے گا، ورنہ تو ہم کوئی 30-40 لاکھ میں اتر جائیں گے اگر یہ اغوا ہو گیا تو. تو کیا ہوگا اس وقت؟ کڈنیپنگ بہت ہوتی تھی، ڈاکو لے جاتے تھے. میرا چانڈکا اور کا اسی زمانے کا جب تم بتا رہے ہو نا، ایکچولی 1982 کی بات ہوگی یہ تو، سے جب تم آ گئے تھے ایس ایم سی میں شاید اس وقت کی بات ہوگی. لیکن بھٹو کی برسی تھی 4 اپریل کو 1982 کی. تو ہم لوگ سارے ٹرین سے بھر کے پی ایس ایف کے لڑکے گئے وہاں سپاف کے لڑکوں کے پاس، اور چانڈکا میڈیکل کالج میں ہمارا ہونا تھا پی ایس ایف کا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے
ایک اجلاس، اس کو جی ایس این والوں نے بلاک کر دیا اور پورا انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہاں سے گنز اور وہاں سے گنز. تو میں ایک رات چانکا میں رکا تھا، تو مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ وہاں پہ میں یہ ایک مہینہ کافی وہاں یہ جب میں بروکلن گیا نا تو مجھے چانکا یاد آ گیا چانکا تھا. یاد آ گیا ہوگا. ہاں، تو پھر یہ ہوا کہ میرا ہو گیا ٹرانسفر، تو میں کچھ لیٹ آیا، تو 2-3 مہینے لیٹ ایس ایم سی میں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ٹائم لگا. تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو اب میں اکیلا گھومتا رہتا تھا، اور وہاں پر ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ جو 27 لوگ آتے تھے ان میں زیادہ تر سندھی اسپیکنگ ہوتے تھے، تو یہ ایک رجحان تھا کہ یہ انٹیریئر کے لوگ ہیں، انٹیریئر والا بولتے تھے ان کو، کہ انٹیریئر کے. تو مجھے بھی انٹیریئر کا سمجھتے تھے، اور وہ انٹیریئر والے جو ہیں وہ مجھے انٹیریئر کا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ میں سندھی نہیں بولتا تھا. تو مجھے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا تھا، سچی نہ بات ہے. تو نہ اب نہ میں گھر اکیلا، کا نہ گھاٹ کا. ہاں، گھر کا نہ گھاٹ کا. وہ جو یوسفی صاحب کا ایک ہے نا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ مرزا عمر کی اس گھاٹی سے گزر رہے تھے کہ نہ انہیں بوڑھے جو ہے نا ان کو کل کا لونڈا سمجھ کے منہ نہیں لگاتے تھے، اور جو جوان تھے وہ ان کو بوڑھا سمجھ کے منہ نہیں لگاتے تھے. صحیح تو بات ہے. میرا یہ والا حال تھا کہ جو ہے اچھا. کوئی. اور پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کلاس میں، اکیلا جاتا تھا میں، اور تو ایک صاحب ہوتے تھے، بڑے چھوٹے سے بچے سے لگتے تھے وہ، اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بولا کہ تم انٹیریئر سے ہو. تو میں نے کہا آپ کیا ایکسٹیریئر سے ہو؟ میں نے کہا یار سبھی میں نے کہا یہ کیا اعظم بات ہوئی؟ تو وہ تفاوت. ہنسنے لگے. تو پھر ان سے میری بات چیت ہوئی، اور ان کو بھی کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تو ہم دونوں صحیح دوست بات. بن گئے. اچھا، کیا میں کہتے کافی بڑا تھا اور وہ بہت چھوٹے تھے، تو ہمارا ایک مقصد کے آڈ کپل تھا، مقصد ہم گھومتے رہتے تھے. اب جو ہے کوئی وہ اس کے نام علاوہ کیا کوئی تھا اس کا؟ دوست نہیں تھا. نام کیا ان تھا کا ان کا؟ نام امتیاز تھا نام اس کا. اور اچھا. فرقان صاحب ان کو پیار سے منی گریز بولتے تھے، وہ ان کو منی پوری گریز. گریز یاد تھی. اچھا. ہاں، تو وہ اچھا. کہتے تھے کہ تم منی گریز کے ساتھ گھومتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا لائبریری میں پڑھ رہا تھا، تو فرقان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں سے یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. اچھا. اور ایسے ہی سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ میں چائے پینے جا رہا ہوں، کیفیٹیریا میں چلو گے؟ تو میں نے کہا شور. میں نے کہا یار کوئی واو. کراچی والا ہمیں چائے کے لیے لے جا رہا ہے، چلو. تو میں چلا گیا اس کے ساتھ، تو بات چیت کرتے رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یار آج جمعے کا دن تھا، تو کہنے لگا کہ میرے پاس 2 ٹکٹ ہیں ڈی ایم سی میں، ایک فنکشن ہو رہا ہے، عمر شریف اور سب آ رہے ہیں، تو تمہارا موڈ ہے چلنے کا؟ تو میں نے کہا ہاں چلتے ہیں. تو کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کنوینس ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس موٹر سائیکل ہے. اور پھر ہم گئے اور ہماری دوستی ہوئی اس طریقے سے. اور انہوں نے پھر کافی سالوں کے بعد یہ کنفیس کیا کہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو چائے پلانے لے گیا تھا، مجھے پتا تھا تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے. ورنہ تو میں تو تمہیں ڈی نہیں ایم سی لفٹ آنے جانے کے والا. لیے سواری ہاں، تو ان کو چاہیے. کنوینس سواری چاہیے تھی، تو اس چکر میں جو ہے ہماری دوستی ہو گئی. پھر فرقان بھائی نے تھوڑے لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا، ان سے بھی ہوئی دوستی. وہ بھی وہاں وہ واجبی سے لوگ تھے، مقصد کے کوئی ایسے کول بوائز تو نہیں تھے. اب یہ تھا کہ میری عادت تھی ایک، جو کہ مجھے بعد میں بدلنی پڑی، کہ میں ریکارڈ وکارڈ لگانے لگ گیا ان کے، تو انہوں نے بھی مجھے کٹا دیا. تو پھر فرقان نے کہا کہ یار بڑی مشکل سے تمہیں گھسایا تھا ایک جگہ، یہ نہ کیا کرو. پھر میں نے جو ہے آہستہ ہاں. آہستہ پھر میں نے اپنا رویہ چینج کر دیا، میں نے خود اپنا ریکارڈ لگانا شروع کر دیا. تو لوگ جو ہے نا ہاں. اس کو ایزی لیتے تھے. اور آہستہ آہستہ پھر میری انٹری ہوئی. پھر شعر و شاعری کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا. تو اس طریقے سے میں جو ہے اس میں 2-3 سال لگ گئے، مقصد کے فٹ ان ہونے میں، کہ وہ ہاں. موقع نہیں ملتا تھا کہ کہیں گھسو آپ. تو ہاں. اس طریقے سے. اور پھر بس پڑھنے کا تو ٹھیک ہی تھا، فرقان کا اور میرا، ہم دونوں کا، ہم کافی واجبی لوگ تھے پڑھنے میں. اور پھر میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ای سی ایف ایم جی کا ایک ایگزام پاس کر لیا. تو اس دن مجھے یاد ہے فرقان بھائی گھر پہ ملنے آئے مبارکباد دینے کے لیے. اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ بس میں سے اردو بازار اتر گئے، اور انہوں نے ایف ایم جی کی کتابیں خریدی. اچھا. اور کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر تو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو میں ان کی انسپریشن تھا. کہتا ہے کہ صحیح ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. تو ان ہاں. کو انسپریشن ملی. اور مقصد میں یہ باتیں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہاں.
بہت سارے لوگوں کو ملتی ہیں انسپریشنس، کیونکہ ہاں ہمارے کوئی نہ ہم کبھی میرٹ میں ہوتے تھے، نہ کبھی کچھ، مقصد کے جیسے تیسے ہو جاتے تھے. اور میں تو خیر کوئی سیاست میں بھی نہیں تھا کہ جہاں وقت ضائع کرتا، لیکن بس ٹھیک تھے ہم اپنی الٹی سیدھی چیزوں میں وقت ضائع کرتے تھے، اور بہت نہیں پڑھتے تھے. لیکن میں آپ کو پھر ایک جب بات بتاؤں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب دوسروں کو انسپائر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے الٹا ان کو پٹ ڈاؤن کرنے کی یا ان کو ہمت نہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے اتفاق سے ایک واقعہ یاد آیا اس کے اوپر کہ میں جس زمانے میں آیا تھا نیا نیا یہاں پہ سالے کا، لائک when I was staying with آپی، تو اس زمانے میں Yeah. ان کی ایک دوست تھیں. سو she had a relative who was trying to come here and give his exam. I mean, take his exams and you know, actually do what we did later on. But he was just he had a lot of questions, and everybody was telling him, نہیں تم رہنے دو، تم نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. تو مطلب مجھے تو بڑی اور بات لگی، مجھ سے اس نے بات کی تو میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، تم بالکل، مجھے تو کوئی ایسی وجہ نہیں لگتی کہ تم نہیں کر سکتے. آئی تھنک یو شوڈ پرسو دیٹ. اور کیا کہ بات ادھر ادھر ہو گئی. 3 سال بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آپ ہی کے گھر آئے، میں تو تھا نہیں وہاں پہ. کہنے لگے ان کو دے دیجیے گا. وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے میری ہمت بڑھائی تھی یہاں پہ. میں نے کہا یہ اب دنیا کا حال ہو گیا ہے کہ ہم واحد آدمی تھے جنہوں نے ہمت بڑھائی ہے، جن سے مطلب جو کو کر سکے. تو اچھی بات ہے کہ تم نے جو فرقان ویسے کو یہ یہاں تھا کہ بلوا دیا. میرے کیس میں یہ تھا کہ مجھے دیکھ کے پھر فرقان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے ایگزام دیے، کیونکہ میں کھلی کتاب تھا کہ یار اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر صحیح سکتے. تو اس میں کوئی ایسا سیکریٹ نہیں تھا کہ میں ان صحیح کو جا کے کوئی انسپائر کرتا تھا. ان کو صحیح جب پتا لگا کہ یہ پاس ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور کافی صحیح. لوگوں نے پھر کیا بھی. تو یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا جھنڈا ان سے پہلے اٹھا لیا تھا تم کہ چلتی پھرتی انسپریشن تھے. ہاں وہ تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ابے یہ کر گیا. جب میں کر تو سکتا ہوں تو تم بھی نہیں کر سکتے. ہاں ہاں، تو وہ مجھے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ دور سے ہی کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے والا میرے سین خیال تھا. ہے تم نے اپنا شاید زیادہ ہی ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا، مجھے لگتا تو ہے. ہاں بہرحال، تو اس طریقے سے پھر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، آ، شادی ہو گئی. ایک اور یہاں رک جاؤ ادھر. شادی ہو گئی، اس سے پہلے کالج میں کوئی عشق، کوئی دل دیا اس سے پہلے سکھر میں یا نہیں؟ اچھا، یہ بڑا یہ اہم جو ہے نا، سوال. ہاں. اب ہاں، وہ کوئی ایسی کامیابیاں نہیں تھی تو پھر والدین کو بولنا پڑا کہ بھائی آپ ہی کرا دو. تو اچھا. پھر جو ہے ارینج میرج تھی میری. اور کیا کہتے ہیں، اور ہمارے سسر نے بھی میرے خیال میں ایف ایم جی ایمس میں نے پاس کر لیے تھے، اس چکر میں ہاں بول دی کہ یہ جو ہے نا آگے جا کے یہ گھوڑا دوڑے گا. تو Yeah. اور پھر یہ ہوا کہ شادی ہو گئی اور ویزا نہیں ملا. ہوں. تو اب یہ امیگریشن کی بھی ایک بڑی دلچسپ اسٹوری ہے، اس پہ کسی دن خالی امیگریشن پہ الگ سے پوڈ کاسٹ کر لیں گے. وہ بہت ساری اسٹوری ہیں اس میں. تو امیگریشن اس کی میں سب کی اسٹوری ہے، ہاں وہ سب کی ایک ایک ہاں پوڈ کاسٹ ہے، یہ بتا دوں میں ہاں. تمہیں. تو یہ کہ بہرحال اس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آخر میں انویسٹمنٹ کر کے ویزا لگ گیا. اچھا. اور پھر آیا تو فرقان صاحب یہاں پر ہوتے تھے. تو ان کو یہ مجھ سے پہلے آ گئے تھے، ان کو ویزا مل گیا تھا، یہ میرے سے پہلے آ اچھا. گئے تھے، میں بعد میں آیا تھا. تو ان کو بھی نہیں ملی ریزیڈنسی، میں تو آیا ہی، میرے ایک سے دو انٹرویو تھے تو وہ بھی اڑ گئے، مقصد کہ کچھ ہوا نہیں. پھر ہم بیٹھے رہے. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے مظفر، برانکس لیبنن میں وہ ریزیڈنسی کرتے تھے، اور ان کی بڑی عنایت تھی کہ ہمیں دونوں کو چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا تو میں اور فرقان اس میں رہتے تھے. اچھا. اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ کبھی ہم سے کوئی پیسے لیے نہ کچھ. تو یہ کہ ہم گھر کے کام کاج کرتے تھے، کھانا پکاتے تھے ان کے لیے کہ اچھا. ابا آ گئے. وہ فرقان بھائی کہتے تھے کہ ابا آنے والے ہیں، چلو گھر صاف کر لو. اچھا. ہاں وہ ہمارے ابا تھے، وہ مقصد ہے، لیکن وہ اچھا. بےچارے بڑے پیار سے میں رکھتے تھے. وہ ہاں ایسے ہاں. ظالم ابا نہیں تھے، لیکن اچھا. ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ یار ہم مفت والے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ اس کا مظفر کا ایک کیا کہتے ہیں ساڑو کہتے ہیں، اس کی منگنی بھی ہوئی تھی کہیں. اور اس کی سالی کا شوہر وہ بھی ریزیڈنسی ڈھونڈ رہا تھا. ہاں.
تو وہ بھی آ کر رہنے لگ گیا. اب اتنا چھوٹا اپارٹمنٹ تو ہمیں ہماری سیٹ خطرے میں لگی کہ یار اچھا ہمارا کیا ہوگا کہ یہ کہیں ہمیں بول دے کہ بھائی ذرا آپ کوئی جگہ دیکھ لو. تو میں اور فرقان جو ہے وہ ایسا بول کر آیا تھا، لگتا تھا کہ جیسے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، وہ تو جو ہے پھر ہمیں احساس ہوا کہ یار یہ تو اگر رہنے لگ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، اتنی تو جگہ ہے نہیں. تو تم لوگ کے کھانے میں تو پھر ذائقہ آ ہم نے گیا. پھر میں نے اور فرقان نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا اچھا کہ ہم برانکس میں رہتے تھے. ہم اس کو الٹے سیدھے واقعے سناتے تھے کہ یار فلانا آدمی مگ ہو گیا اور اچھا کسی کو مار دیا، اور اتنا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خوف زدہ کر دیا. ہم نے کہا شاید یہ خوف زدہ ہو کے بھاگ جائے. اچھا اب اچھا وہ بھی اس ڈھیپ آدمی تھا کو کبھی اتنا ڈراتے تھے. اچھا تو وہ ہم نے 2 3 دفعہ مظفر کے سامنے بھی اس کو ذرا ایسے قصے اچھا سنا دیے تھے. تو مظفر نے پھر ہمیں سائڈ میں لے گیا اور بولا یار تم کہیں نہیں جاؤ گے، اچھا اس کو رہنے دو، اس کو اچھا ڈراؤ نہیں. اچھا پھر وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس سے ہماری دوستی ہو گئی. تو پھر ہم نے ایک دن کنفیس کیا کہ ہم نے یار ہم میں تمہیں بہت ہم ڈرا. ڈراتے تھے کہ ہاں ہمیں لگتا تھا ہماری سیٹ خطرے میں ہے. تو کہتا ہے کہ یار میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ورنہ تو میں اسی وقت بھاگ جاتا. تم لوگوں نے ہمیں تھر تھری مچا دی تھی میرے اندر. کہتا ہے یار بڑے تم لوگ ظالم آدمی ہو، اتنا اچھا میں ڈرایا تھا سمجھا مجھے. تم کہتے لوگوں نے جو جا کے ریسیپی سیکھی ہوں گی اور کھانا بہتر کر دیا ہوگا اپنا اس نہیں بہانے نہیں سے. وہ تو کرتے تھے، وہ تو اس میں اسی وجہ سے میں اور کیا کہتے ہیں فرقان بھائی جو ہے وہ جو ہے جیکسن ہائٹ جا کر حلیم کے وہ پیکٹ لے آتے تھے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ جو ریڈی میڈ وہ جو نہیں ہوتا ہے کہ حلیم مکس کیسے ہاں ہی بن جائے گی، پر پتہ چلا 6 گھنٹے لگتے ہیں اس میں بھی. ہاں تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی حلیم بناتے تھے. ہمارے پاس کچھ کرنے کو ہوتا ہی نہیں تھا، ہم دونوں گھر میں ٹائم خالی بیٹھے پاس تھے. کرنے کے لیے. اور اتنی اچھا سردی ہوتی تھی، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے فرقان بھائی اچھا 6 گھنٹے تک حلیم بناتے تھے. میں صبح اٹھتا تھا تو بول رہا تھا یار حلیم بنا رہا ہوں. اور کیا وہ بات چائے ہے. بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ چائے بھی 1 1 گھنٹے تک پکاتے تھے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹی بیگس کو جو ہے نا بس گھماتے رہتے تھے کہ جیسے کہتے کشتیاں کراتے تھے، ان کی باکسنگ ہو رہی ہوتی تھی، اور ٹائم کڑک بہت چائے بناتے تھے. ہاں ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا. ٹائم بہت اور ہوتا. ایک وہ واقعہ اکثر میں فرقان کو چھیڑتا ہوں اس کہ وہ پوسٹ میچ میں ایک کوئی پتا چلا کہ کہیں لبک ٹیکسس میں ایک سیٹ ہے. اچھا تو میں نے کال کی، ایک لیڈی نے اٹھایا، لنڈا نام تھا، تو اچھی کوآپریٹو تھی، اور اس نے کہا کہ اچھا سی وی بھیجو یہ وہ. تو میں نے فرقان کو بھی بتایا، میں نے کہا یار یہ ہے. تو فرقان نے بھی سی وی بھیجی. اب فرقان بھائی جو ہے وہ بار بار لنڈا کو فون کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے خواہ مخواہ میں مقصد پینگے بڑھا رہے تھے. میں کہ ہوں تو میں نے کہا کہ یار یہ تو نہ کرو، یہ ہر بات میں تم لنڈا کو فون کرتے ہو، تم پھر فیوریٹ ہو جاؤ گے اگر ریزیڈنسی تمہیں مل گئی. بتایا میں نے. تو میں ہاں نے کہا کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو لنڈا پہ. لنڈا پہ. جو ہے تم کوئی بھی بات ہوتی ہے فوراً میں لنڈا سے پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی. تو ایک دن ہم لوگ نیچے اترے، کچھ دودھ وودھ لینے گئے تھے، تو بہت سردی تھی. تو فرقان بھائی نے بولا کہ یار اتنی سردی ہے لگتا ہے میرے کان گر جائیں گے. اچھا تو میں نے کہا پھر لنڈا کو فون کر کے پوچھنا کہ بغیر کان والوں کو ریزیڈنسی دیتے ہو کہ نہیں. تو ہم نے برا وقت بڑا اچھا گزارا، مقصد کے ہوں کامیڈیاں کرتے رہتے تھے. تو پھر فرقان بھائی کو ریزیڈنسی مل گئی، مجھے نہیں ہاں ملی. اچھا اور ہاں تو جو ہے اس کے بعد مجھے اچھا 1 سال اور رہنا پڑا. اس کی وجہ لنڈا تھی یا نہیں یہ بتا دو. نہیں نہیں بغیر لنڈا کے، نہیں وہ شکر لنڈا لنڈا شکر. کسی کی نہ ہوئی. وہ لنڈا کسی کی نہ ہوئی، مقصد کسی وہ کا نہ اس ہوئی. میں تو نہیں ملا. پھر اگلے سال میں جو ہے جب وہ تھا تو اس میں پھر جو ہے ان کو مل گئی تھی اور مجھے نہیں ملی. اور پھر مجھے 1 سال انتظار کرنا پڑا. تو 96 میں نے ریزیڈنسی شروع کی. بروک ڈیل میں مل گئی تھی جنوری میں، اور میں پھر پری میچ سائن کر کے پاکستان چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر ریزیڈنسی کی، فیلوشپ کی. تو وہ بھی 1 سال کی ملی تھی، اور اس میں پھر دوبارہ ڈھونڈتے تھے کہ ریزیڈنسی ملے گی کہ نہیں. وہ پھر ادھر ہی پرماننٹ ہو گئی 3 سال کی، پھر وہیں فیلوشپ مل گئی. اچھا اور پھر میں جیون ویزے پہ ہوتا تھا، اور کیا کہتے ہیں کہ ویور وغیرہ ڈھونڈتا تھا تو نہیں ملتا تھا. تو میرے بچے بیٹیاں میری پاکستانی وہ یہاں پر بورن ہوئی تھی. ہوں تو
وہ ایک ہارڈ شپ ویور میں نے اپلائی کر دیا تھا. وہ لوگ بولتے تھے کہ سب کے بچے ہوتے ہیں، کس کو ملتا ہے. تو یہ ہوا کہ میں نے صرف جوا اس لیے کھیلا تھا، $5,000 دینے تھے ایک وکیل کو، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ کرتا تھا کیسز. تو ایک ہمارا دوست ہوا کرتا تھا، تو اس نے کیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا. تو وہ ایسا آدمی تھا کہ وہ جو ہے نا 5 مائل ایکسٹرا ڈرائیو کر لے گا اگر 40 سینٹ سستا دودھ مل جائے. تو میں نے کہا اگر یہ لگا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو چانس. میں نے کہا ورنہ یہ ہاں، 5,000 ایسے نہ لگا دے. تو ایسے میں نہ نے بھی لگا. لگا دیا. صحیح ہے. اور بالکل آخری وقت پر جو ہے نا، جب ایک نیوزی لینڈ میں جاب ڈھونڈ لی تھی میں نے، تو ہوں. وہ اپروول آ گئی کیا کہتے ہیں میری ہارڈ شپ ویور کی. اچھا، مل اور گیا. ہاں، ہارڈ شپ ویور مل گیا. پھر میرے پاس 2 مہینے تھے کہ مانا کہ میرے پاس کریٹیکل کیئر کی بھی فیلو شپ تھی. تو ہوں. پھر یہ تھا کہ مجھے ویزا سوئچ کرنا تھا. تو میں نے اپنی سی وی بھیجی، یہاں سے ٹسکلوسا سے فون آنا شروع ہو گئے. ہوں. تو وہ انٹرسٹڈ تھے. مجھے بروکلن میں بھی انہوں نے بھی بولا کہ یہیں کر لو ہمارے پاس. ہوں. تو اب تو تم کہیں بھی جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس ہی کر لو. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت خوف زدہ ماحول تھا. ہوں. تو پھر میں یہاں گیا. میں نے کہا 1-2 سال رہوں گا اور پھر اس کے بعد کہیں چلے جائیں گے. لیکن 25 سال ہو گئے، اب تو نہیں گئے کہیں، اب تک ہوں. نہیں گئے. تو یہ سلسلہ ہوا. اور کیا کہتے ہیں یہ ہارڈ شپ ویور میں ایک اسٹوری تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں ہوں. کہ میرے خیال میں یہ کوئی 1989 کا واقعہ ہے. ہوں. آم، اس وقت MQM اور پیپلز پارٹی بڑے ایک دوسرے کے بندے مار دیتے تھے اور پھر بولتے روز. تھے یہ ہمارا تھا، یہ ہوں. ہمارا تھا والا سین چل رہا تھا. تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے مرحوم عبد الستار، ان کا ہوں. لاسٹ ایئر انتقال ہو گیا. تو ان کے بھائی کی شادی تھی. اچھا. تو وہاں پر جو ہے ہم گئے ہوئے تھے. وہ لیاقت آباد میں رہتے تھے. ہوں. اور کیا کہتے ہیں میرے پاس گرین کلر کی الٹو تھی اور ندیم بھائی کے پاس بھی تھی. ہوں. تو ہم دونوں ہال سے خواتین کو لا کے چھوڑتے تھے، اور تو کافی چکر لگا لیے اس ایریا میں. اور پھر اس کے بعد وہ ندیم بھائی تو نکل گئے. جب میں نکلا وہاں سے تو ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ مجھے فالو کرنا شروع ہو گئی. ہوں. اور جیسے ہی میں تھوڑا سا روڈ کی طرف آیا تو انہوں نے گن نکال کے روکنے کا کہا. تو میں سمجھا شاید گاڑی چھین رہے ہیں، اور کہا کہ نکلو گاڑی سے. تو اور یہ میں جوائن کروں گا یہ ہارڈ شپ ویور میں، یہ والی ہوں. سٹوری ہے، یہ ہوں. بلا وجہ نہیں لایا ہوں میں. ہوں. ہوں. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا نہیں، چابی رکھ اپنے پاس. تو پھر میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا. تو پھر ہوں. 3-4 اور لوگ آ گئے گنے لے کر. اور ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی پیچھے تھے میرے، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، وہ بھاگ گئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر کافی دیر تک گھماتے رہے. ہوں. اور پھر ایک گراؤنڈ میں لے گئے، اور پھر جو ہے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا کرتے ہو، یہ وہ، اور کہ کس کے ساتھ ہو، کس گروپ کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا یار میں میمن آدمی ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. ہوں. میں نے کہا میں شادی میں آیا ہوا تھا. تو آئی تھنک کوئی غلط فہمی ہوئی تھی ان کو، تو اس چکر میں اٹھا لیا تھا. لیکن ٹھکائی بھی اچھی کی، بٹ پٹ مارتے تھے، چماٹے مارتے تھے. اور ینگ لڑکے تھے ایسے 22-24 سال ہوں. کے. انڈین فلموں کے ٹائپ کے ڈائلگ بول بول کر حالت خراب کر دی تھی. بڑا خوفناک سین تھا. ہوں. ہاں. پھر ایک وقت پر جو ہے آ کے اور ان سے پوچھنے لگے. تو میں نے کہا یار میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں کارادر میں رہتا تھا. تو میں نے کہا میں کارادر میں رہتا ہوں. اور جو جو پوچھ رہے تھے، تو پھر انہوں نے میرے سر پہ بندوق رکھی اور کہنے لگے کہ کلمہ پڑھ لے، پھر نہیں بولنا اچھا. کہ ہم نے تجھے نہیں بولا. تو میں نے پھر بولا یار میں بھی کسی ماں کی اولاد ہوں، تم کو میرے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے، کچھ اور پوچھ لو بھائی، کیوں مارتے ہو مجھے. ہوں. تو اب اس نے اب کیا سوال پوچھا، بولا کہ اچھا تیری بھابھی کا نام کیا ہے. تو میں نے کہا نور جہاں. تو کہتا ہے اچھا نور جہاں نام ہے. اب پتہ نہیں کیا نور جہاں کا کمال تھا. تو کہتا ہے چلو اس کو گاڑی میں بٹھاؤ دوبارہ. اور پھر گاڑی میں بٹھا لیا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اغبا برائے تاوان کا کیس ہو گیا ہوں. ہوں. تو پھر جو ہے کافی دیر دوبارہ گھماتے رہے. پھر وہیں لے کر آئے اور کہا کہ اتر. میں اتر گیا اور کہتا ہے کہ جا. تو بیچ میں میرا والیٹ وغیرہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، میرے پاس کوئی 1500-1600 روپے تھے، وہ نکال لیے تھے.
اور اس نے حالانکہ اتنی زور سے بولا تھا، سب سن رہے تھے جب مجھے یہ لے بٹوا اپنا، اور کسی کو بولا تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا، حالانکہ سب سن رہے تھے، ایسا تو کچھ تھا نہیں. تو اترا تو انہوں نے بولا کہ اپنا والٹ چیک کرو، پیسے پورے ہیں. میں نے کہا ہاں پورے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، پھر مجھے لگا کہ یہ وہ فلموں والا سین کریں گے کہ میں ڈرائیو کروں گا اور پیچھے سے مار دیں گے، ہوتا ہے اچھا. نا کہ ہاں کیا ہاں لگائیں گے کہ ہاں کہ کیا ہوں، چریا بنایا ہم نے. تو میں جتنا نیچے ہو سکتا تھا اپنی سیٹ میں ہو کر آہستہ آہستہ چلایا ہی، اور واقعی چلاتا ہوا آ گیا پورا وہ 10 نمبر یہ ڈاکخانے کی طرف. اور پھر کیسے گھر پہنچا ہوں جو وہ تو سین بھی یاد نہیں. تو یہ اچھا. کافی مطلب خوفناک واقعہ ہوا تھا. ہاں. تو پھر یہ ہوا کہ یہ جب یہ ہارڈ شپ ویور کا جب ہوا نا سین، تو اب میں واپس لاتا ہوں. تو اس نے مجھے بولا کہ تمہارے ساتھ کوئی اسٹوری دو ایسی نا. ہوں، تو میں نے یہ والی اسٹوری سنائی اس کو کہ میرا اغوا ہوا تھا وہاں پر. ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو فون کروں گا، تم اس کو اسٹوری سنانا. تو میں نے یہ اسٹوری 3-4 گھنٹے کی تھی، تو میں نے اس کو 3-4 دن پہ تھوڑا محیط کر دیا، میں نے تھوڑا اس ہوں، میں فلف کر دیا. ہوں، اور اس نے بھی کیا زبردست لکھی تھی یہ اسٹوری، ہوں. یہ مقصد کہ تھر تھری آ جائے. پر مجھے بھی دوبارہ سے اتنے سالوں کے بعد ڈر لگنے لگ گیا. تو میرے خیال میں یہ والی جو اسٹوری تھی، اس نے اس بھی نے کام کافی کیا. کام کیا. اچھا. کام کیا. نہیں، اور اس نے تو پھر کام کیا تو صحیح کام کیا، کیونکہ یہ تو واقعی اگر تم پاکستان سے ایک پاکستان میں پڑھ لکھ کے پاکستان سے تم یہ ڈیزرو تو نہیں کرتے نا کہ پاکستان میں یہ ہاں تمہارے ساتھ ہو. تو یہ تو واقعی ایکچولی دس از ون آف دا جینوئن کیسز اگر کوئی ہے تو. کیونکہ تو اینڈ اس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا، اگر آپ کا برا دن لکھا ہے، مجھے نہیں پتا تم اپنے بھابھی کو کیا گفٹ بھیجتے ہو، لیکن بھیجتے رہنا چاہیے نور جہاں جو ہے یا تمہاری. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس سے تمہاری جان بچی ہے، کیونکہ ہاں کچھ نہیں کچھ نہ پتا کچھ ہوتا. پتہ نہیں، یا کچھ تو نہیں پتا ہوتا. اس کی یہ بہن کا نام نورجا ہوگا، کیا ہوگا، کچھ آئی ہوگا. ڈونٹ نو. ہاں اس نے ہاں. بندوق ہٹا لیکن لی کچھ ایک ان دم کو سے. بھیجتے رہا کرو، مطلب ہر تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو ہے نا. ہاں، انٹرسٹنگ. اچھا. ہاں تو پھر اس طریقے سے یہاں ٹسکلوسا آ گئے، اور کیا کہتے ہیں، بس بچے یہیں پہ بڑے ہوئے. ہوں، اور یونیورسٹی آف الاباما جو مین ہے وہ یہیں ہے ٹسکلوسا میں، ایسے یونیورسٹی ہوں، ٹاؤن. Yeah. اور ہوں، کالج فٹ بال میں بہت مشہور ہے، ہوں. بہت ساری چیمپئن شپ جیتی ہیں. تو اچھا ٹاؤن ہے. میں تو خیر ایسے ہی آ گیا تھا بغیر سوچے سمجھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن پھر یہاں پریکٹس بلڈ ہو گئی، اور کافی عرصے سے یہی ہوں. صحیح. اس سے مجھے یاد ہے تمہارے کلاس کا ایک لڑکا ہوتا تھا، اس کے جو ہے وہ ہو گیا تھا اغوا، اور اس کو رکھ لیا تھا یہ پی ایس ایف اور ان کا جمعیت والوں کا جھگڑا ہو رہا تھا این ای ڈی کے ہاسٹل میں. اس کی گاڑی کو ایکچولی پی ایس ایف والوں نے روک کے اس کو رکھ لیا ہاسٹل میں اغوا کر کے، اور اس کو جو ہے انہوں نے اس کی گاڑی میں گئے اور جا کے سندھ سے اسلحہ لے کے آئے. تو اس کو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. وہ بابا کے دوست تھے، ان کا جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ان کا وہ جو بھتیجا تھا. تو وہ بابا نے مجھ سے کہا عمر کچھ کرو، اس کو وہاں سے نکال کے لاؤ. تو میں اس کو وہاں سے مطلب این ای ڈی ہاسٹل گیا، اور ایسے ہاسٹل گیا اس وقت کے زمانے میں جب گولیاں چلتی تھیں، تو ہوتا ہے نا ہاسٹل کی دیواریں جو ہیں وہ باقاعدہ کانپتی تھیں، گولی اس پہ ٹکرایا. اور ظاہر ہے اس زمانے میں تک کلاشنکوف اور یہ 7mm آ گئی تھی، تو آپ سیڑھیاں اس طرح چڑھ کے جاتے تھے کہ باقاعدہ گولی سے بچتے ہوئے جائیں. اور پھر اس کمرے میں جا کے بڑی مشکل سے کر کے ان صاحب کو وہاں سے جو ہے وہ جو نکال کے میں واپس ان کے اما ابا کے پاس لے کے آیا تھا. لیکن یہ کہ ایسے واقعات جو ہیں اس زمانے میں جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، آپ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ ہیں، کون آپ کو روک رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. کچھ لوگوں اور کو مار دیا جاتا ہے. جب ہاں. یہ جب حادثہ ہوا اس کے بعد میں نے مقصد 2-3 لوگوں کے علاوہ کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ ان کو سب ہوں، پتا تھا کہ میں کہاں پڑھتا ہاں. ہوں کیا کرتا ہوں. تو میں ہاں. کسی کو کبھی نہیں بتایا ہوں، کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ. کیونکہ وہ بڑا خوف کا عالم تھا اس وقت ہوں، جو ہوں. ہے. تو بہرحال بچت ہو گئی. Wow. Oh, wow. ورنہ تو اس وقت ان کے لیے مجھے مارنا بہت آسان تھا، ہاں، بالکل. اتنی دوبارہ ڈرائیو کر کے چھوڑ کے آنے کے لیے. ہاں. اور یہ تو وہ ایکچولی سالک کے جو سالک کا کزن کامران، سالک کے بھائی کیا عارف بھائی کے ساتھ بھی ہوا تھا، ہے نا عارف بھائی؟ No, not him, but ناٹ Kamran. کامران کے Kamran, ساتھ. ہاں. ہاں. he was
doing a residency, I think in Ohio, went back home to see his family. And as soon as he got out of the car to get into his house, they grabbed him there. कि भाई अमेरिका से आया है इसको So he was taken somewhere in the interior sin, and they had to actually pay a ransom to get him. Mm. So he missed like 4 months of his residency. I think he Residency. lost a year, I think. Mm. But Mm. he's in Kentucky, outside. हाँ वो लुइसविल में है, मुझे अक्सर Yeah, अक्सर वो मिलता yeah, है. infectious disease. Yeah. Mm. So tell us about your practice, Azam bhai. अच्छा, प्रैक्टिस ये है कि मैं जब यहाँ मूव हुआ तो मैंने क्रिटिकल केयर भी की. पल्मोनरी की 2 ईयर फेलोशिप जो थी वो 65 to 70% क्रिटिकल केयर ही थी. तो मैं यहाँ जब मूव हुआ तो एक डॉक्टर होते थे, क्या कहते हैं, डॉक्टर कॉर्नेलियस सॉलिवन. ही हायर्ड मी. और यहाँ पर 2 ग्रुप हुआ करते थे. एक 4 लोगों का था. यहाँ 2 हॉस्पिटल होते थे. एक छोटा हॉस्पिटल नॉर्थ पोर्ट हॉस्पिटल कहलाता है और एक डीसीएच रीजनल. तो वो लोग 4 वहां पर होते थे और इसने मुझे हायर किया और हम 2 होते थे. तो ये हॉस्पिटल छोटा था, इतना बिजी नहीं होता था. तो उसने जो है क्या कहते हैं मुझे अंदाजा हुआ थोड़े अरसे में कि इसने मुझे इसलिए हायर किया है कि ये जो है ना छुट्टियां कर सके. बाकी इसका कोई इतना बिजनेस तो था नहीं. और एक नर्स प्रैक्टिशनर भी रखी हुई थी, बल्कि 1.5 नर्स प्रैक्टिशनर. तो कहते हैं कि एक हफ्ता ऑफिस करो और एक हफ्ता हॉस्पिटल करेंगे. तो ऑफिस में भी कोई 7-8 पेशेंट होते थे. अब उसमें से भी कुछ लोग भूल जाते थे, कोई रिमाइंड भी नहीं कराता था अपॉइंटमेंट का. तो मैं बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता था. तो मुझे लगा कि यार, तो और हॉस्पिटल में भी ये कि वो नर्स प्रैक्टिशनर नोट लिख देती थी, 2-2.5 घंटे में काम खत्म हो जाता था, मैं घर आ जाता था. तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर तो अपनी कोई वो टिकेगी नहीं. तो मैंने एक दिन इसको बोला, मैंने कहा कि यार ये हाउ हाउ यू गोना पे मी. मैंने कहा कि कोई मैं इतना जनरेट तो नहीं करता पैसे, क्योंकि काम ही नहीं है. ना तुमने मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट की है, तुम मुझे ऑफिस में बैठा देते हो पूरा दिन, उसमें भी आई डोंट थिंक सो आई एम जनरेटिंग इनफ मनी. और मुझे बाद में पता लगा कि वो उसके पास क्रेडिट लाइन थी बैंक से, उससे मुझे तनख्वाह देता था. तो मैंने इससे कहा कि यार एक काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ आया हूँ तो आई वांट गिव इट अ शॉट. मैंने कहा वरना तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं. और मैंने भी जज्बात में आके हमने किराए के घर लिया था और एक घर बन रहा था नया, तो हमने वो घर भी खरीद लिया था. तो मेरी वाइफ ने कहा कि यार ये जो हालात है, तुम 10:30 बजे आ जाते हो काम से, तो ये घर हमारे गले में ना पड़ जाए, ये हम कहाँ किस चक्कर में पड़ गए. तो मैंने उससे कहा कि यार हम बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते. मैंने कहा कि हमारे पास प्रिविलेज तो हैं, एक ही कंपनी के दोनों हॉस्पिटल हैं. तो मैंने कहा कि तो वो पुराने एजेड आदमी था, कहता है यार आई कैन नॉट हैंडल. तो मैंने कहा लेट मी गो. तो मैंने फिर वहां जाना शुरू किया. और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई एक कभी कंसल्ट आ जाती थी, वो ऑटोमेटिक था, वो खाली पल्मोनरी कंसल्ट दिखते थे और उस ग्रुप को कॉल हो जाती थी. तो उसमें ये होता था कि अगर जो है क्या कहते हैं वो देख लेते थे कि यार ये इनका पेशेंट है, तो वो बोल देते थे कि यार ये कॉल डॉक्टर सोलेमन, दैट्स देयर पेशेंट. तो इस चक्कर में आ जाती थी कंसल्ट. या अगर कोई इनको फायर कर दे तो फिर हमें बैकअप के तौर पे हम आ जाते थे. तो एक दिन ये हुआ कि वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी का यूनिट था और वहां पर जो है क्या कहते हैं किसी पेशेंट ने की फैमिली ने एक पल्मोनोलॉजिस्ट को फायर कर दिया. तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया. तो मैं गया तो देखा, मैंने 1 महीने से पेशेंट वेंटिलेटर पर है. तो मैंने कहा यार ये क्यों वेंटिलेटर पर है इतने अरसे से. और मैंने उस नर्स को कहा कि ये तो एक्सटुबेट कर सकता हूँ मैं. तो वो कहती है कि काफी नर्वस थी. वो कहती है कि तो मैंने काफी, और मैंने कहा कि मैं बैठा रहूंगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो मैं इंटुबेट कर दूंगा. और मैं मेरे पास कोई इतना काम होता नहीं था, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है. तो मैं एक्सटुबेट करके बैठा रहा, तो चल गया, अच्छा गया पेशेंट. फिर एक दफा और ऐसा हुआ, चांस मिला तो थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाई. तो उस नर्स, वो काफी इन्फ्लुएंशियल नर्स थी वो,
تو وہ 3 سرجن ہوتے تھے. تو ایک دن اس نے کیا کہتے ہیں بولا کہ یار یہ پیشنٹ کے لیے ایک نیا آیا ہے پلمونالوجسٹ، اس کو تم بلاؤ. اور تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا اس کو، اگر کچھ ہوا تو تمہاری ذمہ داری. اس نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے کال کیا اور کہا کہ آ جاؤ، اور جب میں نے تمہاری ذمہ داری لی ہے اور اچھا کام کر کے دکھانا، ورنہ تو یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. تو میں نے کر دیا. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ نرسز کا میں ان کو سب کو فون نمبر بانٹ دیے اپنے، اور میں ان کا کافی فیوریٹ ہو گیا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے ٹراما سرجیکل آئی سی یو میں وہ نیورو سرجن، ریسپیریٹری تھراپسٹ نے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ میری پبلسٹی شروع کر دی کہ یار یہ جو ہے نا بڑا اگریسو ہے. اور یہ جو ہے نا میں نے دیکھی ایک چیز کہ ایک تو یہ وینٹیلیٹر کو بہت ہی سلولی وین کرتے تھے، اور میں نیولی ٹرین تھا تو میں کافی فاسٹ کام کر سکتا تھا. تو اور دوسرا یہاں یہ تھا رکوں کہ گا تو میں اس زمانے میں جو پیمنٹ سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ جتنا دن پیشنٹ ہاسپٹل میں رہے گا وہ روز کی پیمنٹ ہوتی تھی. ہاں تو ویسے اسی ابھی لیے بھی یہ ہوتی ہے ساری ڈاکٹر. سلو ویننگ ہوتی تھی. ہاں سیلو ویننگ ہوتی تھی. آج کل ہاں کے زمانے میں اگر آپ نے سلو ویننگ کی تو یوٹیلائزیشن ریویو آپ کے سر پہ کھڑا ہوگا اور کہہ رہا بالکل ہوگا کہ آپ بالکل. اس کو فارغ ہاں کریں. تو یہ بالکل صحیح بات کہی. اور وہ آہستہ آہستہ چلاتے رہتے تھے کہ ایس ایم بی 14 سے جو ہے نا ایس ایم بی 12 پہ جائیں گے، اور ایسے ایسے. تو ہم تو پریشر سپورٹ پہ ڈال کے کر دیتے تھے. ہاں. تو پھر یہ ہوا کہ یہ اچھی مشہوری ہو گئی کمپنی کی میری، اور مجھے کافی کام ملنے لگ گیا. تو پھر وہ جو میرا پارٹنر تھا اس نے اس اتنا بڑا آفس میں وہ شیئر کرتا تھا کہ جو ہے نا. تو میں نے اس کو، وہ مجھے کہتا اب میرے پارٹنر بن جاؤ. تو میں نے کہا کہ یار جتنا پیسہ لاتا ہوں تم اوور ہیڈ میں ڈال دیتے ہو، اور کچھ اتنا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ ہمیں تو بوٹ چاہیے، ہم شپ میں کیوں بیٹھے ہیں، ہماری اتنی آفس پریکٹس تو ہے نہیں. اور میرا کافی کام بڑھ گیا وہاں پر ہاسپٹل کا. تو میں پارٹنر نہیں بنا، میں اس کا ملازم ہی رہا تیسرے سال میں بھی. اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. تو بزنس تو میں نے ان کا کافی کاٹ دیا تھا. تو ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ تم ہمیں جوائن کر لو. تو میں نے کہا کہ یار اگر جوائن کرنا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا، تو میں نے کہا کہ میں کر تو لوں. میں نے کہا کہ مجھے جو پرابلم ہے، بزنس تو انف ہے میرے پاس لیکن اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے، مجھے کچھ بچتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھا آفس چلاتے ہیں اور تم آ جاؤ ہمارے ساتھ. اور انہوں نے مجھے سارے پیپرز دکھائے، ہر چیز، اور کہا کہ اگر تم اتنا کام ہمارے ساتھ کرو گے تو تمہیں کتنا بچے گا یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کہ یار اس کو بھی لے لو. میں نے کہا کہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، چوری نہ کرو مجھے. میں نے کہا بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، اور میں نے کہا کہ کیوں چانس چھوڑتے ہو کہ وہ کسی اور کو لے آئے اور تمہارے لیے کمپٹیشن کریٹ کرے دوبارہ ہمارے لیے. تو پھر میں نے وہ ڈاکٹر سولیون سے بات کی. میں نے کہا کہ یار یہ آفر ہے، اور ہم ان کے آفس میں موو ہو جاتے ہیں، اور سارے پیپرز تم دکھا لو اپنے لائرز کو اور اکاؤنٹنٹ کو، اور ہمیں کافی بیٹر ہو جائے گا، ہماری کالیں کم ہو جائیں گی، ہماری انکم بڑھ جائے گی. تو پھر اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا چلو. تو پھر ہم نے ایک گروپ بنا لیا پورا ٹاؤن میں، اور مرج کر دیا. ہم ان کے آفس میں موو ہو گئے. اور پھر ایک وقت میں ہم 7 لوگ بھی ہوتے تھے، اور پورے آئی سی یوز اور ہر چیز کرتے تھے سب. تو پھر اباؤٹ 2021 میں جو ہے وہ ہاسپٹل نے کمپنی کو ہائر کیا ہوا ہے انٹینسیوس کے لیے. تو ابھی بھی دوسرے آئی سی یوز ہیں جو ہم مینج کرتے ہیں، کارڈیک آئی سی یو اور اس طریقے کے، لیکن یہ کہ وہ ہم سے، لیکن پھر اب ہم لوگ اتنے، کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے، اور اب ہم مینلی 4.5 ہیں. 1 پارٹنر ہی جسٹ ڈز دا ہاف ڈے آفس. تو فائنینشلی ہمیں کوئی لاس نہیں ہوا. ابھی بھی پرائیویٹ گروپ ہے. ہاں ابھی بھی پرائیویٹ گروپ ہے. ہمارا ہی ایک بچا ہے، باقی تو سب ہاسپٹل ہاں، میں میں سوچ رہا ہوں اس وقت تو سب ہاسپٹل نے ایکوائر کیے ہوئے ہیں. ہاں تو اب یہ کہ ہم پلمنری کے چکر میں ہم انڈر دا ریڈار چلتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو پریکٹس ہے کہ ہم ہر چیز کرتے ہیں، کہ سلیپ والے بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور دوسرے ہاسپٹل میں آئی سی یو بھی ہم مینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ آفس پریکٹس بڑھا دی ہے، پی ایف ٹیز کرتے ہیں اس طریقے کا، ایل ٹیک میں جاتے ہیں. مقصد کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک میری پارٹنر تھی، وہ انڈین ہے، وہ پریشان ہو رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یار ہماری جو ہے نا پرچون کی دکان ہے. میں نے کہا کہ اگر ہم گھی نہیں بیچیں گے تو ہم تیل بیچیں گے، چینی صحیح بیچیں بات. گے، کچھ نہ کچھ تو بیچیں گے. میں نے کہا یہ ہماری دکان بند نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اگر ہم خالی کریٹیکل کیئر والے ہوتے تو ہم ٹھوس ہو جاتے، ہم ان کے ملازم ہو جاتے. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ کریانے کی دکان ہے، تو ہم یہ نہیں تو وہ بیچ دیں گے. اور جب تک لوگ سگریٹ پی رہے ہیں
जब तक हाँ, लोग और सिगरेट मैंने पी कहा रहे हैं तब तक कि हम धंधे सिगरेट में पी हैं। रहे हैं, हम धंधे में हैं। और यहाँ साउथ में तो वैसे ही है, तो हाँ, ये कि काफी सक्सेसफुल प्रैक्टिस है हमारी। ये और क्या बताओ कहते हैं, कि अलावा सीओपीडी के व्हाट आर द अदर कॉमन डिजीजेस इन अलाबामा, इंटेस्कुलोसा जो कि तुम देखते हो, जो कि एजमा, एस्मा? एजमा, अच्छा। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस भी बहुत है हाँ, यहाँ पे। अफ्रो अमेरिकन फीमेल्स और मेल यहाँ पर बहुत हाँ, पॉपुलेशन है, तो सार्कोइडोसिस है। यहाँ पर ट्रीज वगैरह भी बहुत हैं, तो एजमा। और मैं मकसद कि जितने भी अब नए बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, आपने सुना होगा फसेंड्रा और हाँ। डुपेक्सेंट, मैं सारी वो भी चीजें करता हूँ, आईजीजी और इस तरीके के। तो अब जितनी स्पेशलिटी ड्रग्स हैं, मैं उसके बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरी काफी बड़ी अच्छा, पहले मकसद ये था कि यहाँ पर शहर में वो भी थे एजमा एलर्जी वाले, तो लोग उनको एजमा का डॉक्टर समझते थे, हमें नहीं समझते थे। तो इट टुक क्वाइट सम टाइम फॉर मी टू मार्केट माई सेल्फ एज एज एजमा डॉक्टर। तो मुझे जाहिर सी बात है कि काफी ऐसी चीजें करनी पड़ी टू शो देम दैट हे आई डू दिस दिस दिस। तो मेरी एजमा की भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस तो है। जिनको तुम स्पेशलिटी ड्रग्स कह रहे हो, यानी जैसे एंटीबॉडीज हैं, या जो हाँ, जिनको हम जो एब्स कहते बायोलॉजी, हैं, या ये हाँ, बायोलॉजिकल्स, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हैं, ये जो हैं, इनका वाकई इनके जो क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब इनको, या ये कि मैजिकल, मैजिकल अच्छा, गेम चेंजर, गेम अच्छा, चेंजर है ये। अच्छा। बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि ये आती हैं, डुपिक्सेंट है, फेसेंड्रा, न्यूकाला। अब तो एक नई आई है, इसका नाम मुझे वो नुकाला वालों ने ही बनाई है कि यू हैव टू जस्ट टेक 2 shots a year, every six ईयर, month one shot। अच्छा। हाँ, every 6 month one shot, नया मॉलिक्यूल बनाया है, अभी आई और है इंश्योरेंस कवर रिसेंटली। करती है, इंश्योरेंस कवर करती है? अभी हाँ, 3 weeks पहले ही अप्रूव हुई है, तो जरा टाइम लगेगा इंश्योरेंस में, लेकिन ये कि उसकी प्राइस थोड़ी बहुत कम ही है। अगर आप नुकाला लेते हो तो यू गेट लाइक 12 injections a year, अच्छा। तो उसकी कॉस्ट है अबाउट 60,000 a year। हम्म, और इसकी जो है ये 2 injection अबाउट 52,000। सो क्या कहते हैं, दे शुड बी एबल टू कवर इट। उसके उसमें मेहनत लगती है अप्रूव करवाने में, आसान हाँ, नहीं होता पूरा। हाँ, आपको ब्लड वर्क वगैरह करने पड़ते हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है कि हाँ, एजमा इज नॉट कंट्रोल्ड हाँ। विथ रेगुलर मेजर्स, तो ये यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैक्सिमाइज। एस्मा, या जिनके इयोसिनोफिल्स बड़े में हो? क्योंकि मुझे जहां तक पता था कि हाँ, जिनके हाँ, इयोसिनोफिल्स बड़े हैं। eosinophil, यस। हाँ, तो ये सारी जो हैं, ये eosinophilic वो एस्मा, हाँ, मार्कर देखने पड़ते हैं एजमा। और इसके अलावा एलर्जी पैनल, आईजीई हाँ। भी चेक करते हैं। तो गेम चेंजर है, मकसद कि वो लोग जिनको फ्रीक्वेंट एक्सेसरबेशंस होती थी, वो अब अपने इनहेलर भी यूज नहीं करते, लाइक अच्छा, जीरो तो ये तो बड़ी इनहेलर। ड्रामेटिक चीज है, तो बड़ी ड्रामेटिक चीज है। बहुत या, ड्रामेटिक चीज है, मकसद के हाँ। गेम चेंजर है। इसके अलावा और कोई गेम चेंजर, कोई और एनीथिंग एल्स ड्रामेटिक इन पल्मोनरी जो विच यू हैव एनकाउंटर्ड? एक्चुअली जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट आए हैं, अच्छा, आ, आज से आई थिंक 10 साल पहले आई थी 2 मेडिकेशंस। और इससे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। अगर यानी आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी इडियोपैथिक, फाइब्रोसिस। यस, हाँ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो कि वो तो यूआईपी होता है, अनट्रीटेबल था, हमारे वक्त तक अनट्रीटेबल अनट्रीटेबल था। था। हाँ, तो अब तो क्या अब है? ये है कि व्हाट दीज डू एक्चुअली, दे आर एंटी फाइब्रोटिक एजेंट कहलाते हैं ये। तो अच्छा, ये दे स्लो डाउन द अच्छा, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, दे कैन नॉट रिवर्स इट। तो अगर आप सही टाइम पर कर दें, तो मेरे पास पेशेंट हैं जो कि 8 साल से हैं और चल रहे हैं। वाओ। या तो और तकरीबन दस दस आर ग्यारह दीज साल पहले। बायोलॉजिकल्स? आर दीज बायोलॉजिकल्स? नो, 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 ये नो। एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स हैं। हाँ, हाँ, ये वो प्रोटीन काइनेज और वो वाला पाथवे पे अच्छा, काम करते हैं। और अभी अच्छा। एक और आई है जो जिसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, वो नई आई है जैस्केट के नाम से। एक ओफेब, आपने सुना होगा, ओफेब है, तो नहीं, मैंने उसी नहीं सुना। कंपनी ने नई अच्छा, बनाई है। और क्या कहते हैं कि तो अब ये कि डायग्नोसिस भी ज्यादा बनते हैं आईपीएफ के, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन्स हम्म, और उसकी वजह से। और अब ये है कि आपको बायोप्सी प्रूवन भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, इफ यू हैव सर्टेन क्राइटेरियाज ऑन एचआरसीटी, हाई या, रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, अच्छा, यू कैन डायग्नोज इट।
اچھا بہت پرفیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اینٹی نیوٹروفیلک ایجنٹس آئے ہیں نئے فار دا برانکیکٹیسس. تو اچھا ہاں میرے پاس برانکیکٹیسس کے بھی کافی پیشنٹس ہیں. اور ایک پاپولیشن جو تھی میں نے حالانکہ میں امیونالوجسٹ تو نہیں ہوں، ایک ہوتی تھی کہ ایزمیٹک ہوتے تھے یا سی او پی ڈی ہوتے تھے، ان کو اتنی فریکوینٹ ایکسسربیشنس ہوتی تھی. ہاں اور بائی دا وے یہ بایولوجیکل ایجنٹس اب سی او پی ڈی کے لیے بھی اپروو ہو گئے اگر ان کو واو ایوسینوفلک کاؤنٹ ہائی ہو تو. ہوں اور تو یہ کہ وہ بار بار برونکائٹس اور ان کو 3 اینٹی بایوٹکس کے راؤنڈ دیتا تھا میں. تو یوزلی کسی کو برانکیکٹیسس ہوتا ہے تو یو چیک آئی جی جی لیولس بٹ ہاں ادروائز یو ڈونٹ. تو میں نے 2-3 آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے 2-3 پیشنٹس کے چیک کیے، دیور لائک ہائپوگاما گلوبینیمیا. تو ہوں میں نے پھر پتہ کیا کہ اس کو کیسے جو ہے ہاؤ ڈو یو گیٹ اپروول فار آئی وی آئی جی جی. سو فار دین برونکیکٹائسس وداؤٹ برونکیکٹیسس آلسو. وداؤٹ برونکیکٹائسس ہاں تو ان کو برونکیکٹس نہیں ہوتا تھا. یوزلی یو چیک آئی جی جی ان برونکیکٹیسس بٹ دے ہاں ڈidn't have it. تو ہاں اس کا ہم چیک نہیں کرتے تھے، تو میں نے چیک کیے تو ان کے لو تھے. لو آئے تو ہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یو گیو دیم نیوموویکس. You check the titers before and then you get the pneumovax and then you repeat the titer in 4 weeks to see the response. If the response is inadequate, then they will qualify. تو میں نے شروع کیا آہستہ سب. دین آئی اسٹارٹیڈ سسپیکٹنگ مور اینڈ مور پیپل ہو ہیڈ سی او پی ڈی اور لیبلڈ ایز ایزما. یہ میرے پاس اس وقت ہوں گے کوئی 45 to 50 پیشنٹس ہیں کہ جو آئی وی آئی جی جی پر ہیں. دیٹس اے گیم اچھا چینجر ٹو. دے اچھا ڈونٹ گیٹ سک ایٹ آل. ان کا پرابلم جو تھا وہ یہی تھا کہ دے ہیڈ لو امیونٹی. اس کی ہاف تو لائف تو کم ہوتی ہے ابھی آئی جی جی کی تو جو کتنے 1 month ون ون منتھ منتھ ہاں ابھی بھی once a ون month منتھ کچھ ہاں یا 1 month. اور وہ جو آتے ہیں سبکوٹینیس ویکلی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے انشورنسز اپروو کرتی ہے ون آئی وی منتھ والا 1 month. تو یہ ہے کہ سالک کچھ کہہ رہا ہے سالک وٹ Yeah, I just want to remind we're at 51 minutes. آئی نو Everything's going ہاں well. I just ہاں want to be respectful of your time. So just let me ہاں know when you think it's enough. Or I don't have to stop or anything. نہیں But نہیں صحیح ہے بس چلو I جمپ کر کے ذرا اب وہاں پہ آتے ہیں میں تم سے let تم me نے میرے let me just ask ہاں Azam a couple of questions regarding any procedures. Do you do any bronchoscopies or any? یس یس آئی ڈو برانکسکوپیز ای بس. ہمارے یہاں نیویگیشنل برانک وغیرہ نہیں ہے ہمارے ہاسپٹل میں. Oh, اور okay. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں وی پٹ پلوریکس کیتھیٹرس. Yeah. جب آئی سی یو میں تھا تو میں بہت سارے پروسیجر کرتا تھا، Hmm. سینٹرل لائنز اور کیتھیٹرز اور اس طریقے کی چیزیں، چیسٹ ٹیوبس، یہ ساری چیزیں. تو Yeah. اب یہ ہے So, کہ میں اتنا اب بھی میں برانکوسکوپی کرتا ہوں. آئی یوز ٹو ڈو الاٹ مور ان آئس وین آئی ڈیڈ آل دیز آئی سی یوز. yeah. But still I do a lot of outpatient bronchoscopies and still do Plurex catheter. Yeah. Thoracentesis, like I don't do much. I let the radiologist do it. So Yeah, I started doing navigation broncs when they just first came out. I used to use the Super Dimension. This is mhm, going back to 2008, but then subsequently we moved on to robotic bronchoscopy. I don't mhm. know if you heard of Ion or Yes, Ayan. Monar. Yeah, Yes, yes. so we We have don't have that. it. Hospital is interested now in doing it. But Yeah, so, that is now the standard practice because the yield, diagnostic yield, is very high, close to yeah. 90%. And sub 5 millimeter lesions can now be diagnosed anywhere in the lung. So No, transthoracic biopsies have basically gone down, and yeah. robotic We broncho. we have limitation of where we practice. Yeah, So UAB is like less than 50 mile from us. The UAB is a okay. big center, Yeah, yeah. University of Alabama at Birmingham. So they do everything. So we refer over their patients. Okay. Another couple of things. You mentioned COPD. Are you Mhm. familiar? Are you familiar with minimally invasive lung volume reduction
for Yes. patients with severe emphysema. Yes. So I do that with Oh, the spiration valve. yes. The endobronchial valves you put in Yes. based on the CT scan. And Yes. so that's been very good. And then we also use that for any prolonged air leaks after surgery. Mhm. People who are post resection and have an air leak continuing, so you can go target and put that in. Decreases the number of Actually, sets. we wanted to bring, but we have a lot of limitation with the hospital Yeah, administration also, that how much yeah, they want to invest and all this. And these things were actually like we were planning to do a lot of things. Then COVID hit, and they went into serious yeah, financial losses also. yeah, Plus, when they got us out of the ICU also, we yeah, wanted to do it. Um, but actually, now hindsight, it worked out good for us. yeah, Otherwise, it was not easy to. It was an open ICU when we managed it, so. yeah. Uh, And then for the so ICU, a lot of times you get people with hemoptysis and mhm, airway occlusion for blood clots. So mhm. do they use cryotherapy, Yes, cryoprobe to extract yes, blood yes, clots? Yeah, yes, yes, and then argon ablation for airway tumor yes, yes. extraction. So yeah. So I'll turn it back to Umar. You had some questions. हाँ, तो मेरा जो वो क्वेश्चन तो तुमने जो है गोल कर दिया, कॉलेज वाला तो सीधा शादी पे जंप कर गए थे, तो बताओ कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा है मेरा, सबसे बड़ा जो है वो यहीं टस्कलूसा में रहता है, अच्छा, और he works with Raymond James. He is a financial advisor, and he has his own team now, doing very well. और मेरी बेटी है, she is a dentist, general dentist. अच्छा, हाँ, और वो बर्मिंगम में रहती है, और बर्मिंगम के पास ही प्रैक्टिस करती है. बर्मिंगम इज लाइक a 45-50 minutes from us. It's a Yeah. big city. हम्म, और एक मेरी सबसे छोटी बेटी है, वो CPA है. She works with Price Waterhouse. अच्छा, Oh wow. Yes, so the closest I got is my dentist, but nobody wanted to do medicine. या मुझे Yeah. तो मीठे का इतना शौक है कि मैं तो कहता हूँ अगर मेरे सारे दांत निकाल के वो जो आर्टिफिशियल दांत लगा सकते हो, मैं हर बार मीठा खाता रहूं। डेंटिस्ट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे हाँ, बच्चों में। वैसे वो मेरे पास हर चीज के लिए एक बच्चा है, सही कि कह रहे ये मेरा बेटा ही मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, हो। अच्छा, और अकाउंटेंट भी है मेरे पास, और डेंटिस्ट भी है. यही बुढ़ापे में चाहिए होते हैं. सही Mm. बात। तो सो आई हैव अ किड फॉर एवरीथिंग नाउ. चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। That's हाँ, great. तो ये दोनों बेटियां मेरी बर्मिंगम में साथ ही रहती हैं. अच्छा, और क्या कहते हैं कि 1 घंटे का है, तो हम भी जाते रहते हैं, वो भी आते रहते हैं, क्लोज बाय हैं. और मैं That's हमेशा great. इसको देखता था जाते हुए, जब मैं जाता हूँ ना लीड्स अलाबामा हाँ, अपना, तो वहां पे मैं हमेशा जाते हुए देखता था कि ये टस्कलोसा आता है, रास्ते में आता हाँ, था। ये नाम ऐसा है कि आपको वो करता है, हाँ. नहीं, तो ये मुझे बड़ा मालूम नहीं यूनिक था, नाम लेकिन है. अब के मैं आया तो बिल्कुल जो है कुछ बिल्कुल रखते हैं। आइएगा. मकसद वो ये, वाला हलीम आपको खाएंगे अपनी. जो मुजफ्फर भाई के लिए बनता था। हाँ, नहीं, वो तो फुरकान भाई ने सिखा दिया है मुझे भी. और क्या कहते हैं कि वो बकौल फुरकान भाई के आपको लॉन्च पे घुमाएंगे. सही बात। लॉन्च में दुबई लेके जाएंगे। सही है। वो क्या कहते हैं कि 2-2.5 साल पहले यहाँ मूव हुआ हूँ, तो लेक पर मैंने अब हाउस बना लिया है. अच्छा, मैंने कहा कि अब टस्कलूसा में कि कुछ तो फायदा हो. यहाँ पर लेक हाँ, टस्कलूसा बहुत बड़ी है. सही बात। अ, तो ये कि सीनरी चेंज करने का, बच्चे चले गए थे, तो मैंने कहा कि यार कुछ लॉन्च वॉन्च होनी चाहिए। लॉन्च वांच होनी चाहिए. तो वो मैं फरकान भाई को कहता था कि यार कोई मैं मनोड़ा में तो नहीं रहता, हम लॉन्च क्यों बोलते हो, बोट सही बोला बात। कर. हाँ। नहीं, हमें तो यही याद है भाई, लांचें चलती हैं जो मनोड़ा लेके जाती हैं। मनोड़ा लेके So, जाती है. do you have boat? यस, What आई kind? हैव अ pontoon boat, Okay. बेनिंगटन. या, Yeah. Nice. इट्स लॉट ऑफ फन एक्चुअली. और डॉक भी बनाया हुआ है मैंने. तो Yeah. ये जो घर है मेरा, तकरीबन कोई 70 फीट ऊपर है लेक से, तो 7-8 मंजिला हो जाता है. तो मैंने ट्रैम लगाई है, तो जाके Oh, wow. अच्छा, हाँ, तो Yeah. नीचे जाने के लिए. वरना तो रोजाना I, कार्डियक स्ट्रेस, वरना तो yeah. स्ट्रेस टेस्ट रोजाना होता मेरा. Yeah.
تو ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ. میں تو موسم اچھا ہوتا ہے تو میں تو روزانہ جاتا ہوں, نیچے بیٹھتا ہوں کیا اور yeah. بات. اپنا بلوٹوتھ کا اسپیکر لگا کے, اور باقی میں فشنگ بھی کرتا ہوں ادھر ہی Oh یہ ڈاک تو کی yeah. طرف سے. سالک کا بھی شوق ہے. سالک اچھا لو فشنگ. ہاں. اچھا, میں تو مقصد کہ پکڑ لی تو پکڑ لی, ورنہ تو اب یہ کہ وہ مجھے سی فوڈ سے الرجی ہو گئی ہے, اور میری وائف کہتی ہے کہ میں یہ لیک والی کھاؤں گی نہیں, تو میں زیادہ تر تو چھوڑ دیتا ہوں, یا لے آتا ہوں تو وہ میڈ کو دے دیتا ہوں. تو Yeah. زیادہ تر کیچ اینڈ ریلیز ہوتا ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو, یہ تھوڑی سی بیوقوفی کی بات ہے, لیکن یہ کہ مجھے مچھلی پکڑنے کا بھی شوق ہوتا ہے, لیکن دل میں ہوتا ہے کہ نہ پکڑوں تو اچھا ہے, ورنہ پورا پروسیس کرنا پڑے گا نوک کرنے کا. What fish do you have there? کریپی فش ہے یہاں پر, کیٹ فش بھی ہے لیکن میں نے کبھی پکڑی نہیں ہے. اس کے Yeah. علاوہ بریم. Yeah. تو یہ کہ میں ڈاک پر بیٹھ کر ہی کرتا ہوں مقصد Yeah. کے. Well, the pontoons are ideal for fishing. مجھے سوئمنگ نہیں آتی ہے, پتہ ہے. Who cares? نہیں, Yeah. اسی لیے پانٹون لیا, اور میں لائف جیکٹ پہن کے جو ہے جاتا Yeah. ہوں. Yeah. میری بیٹی, میں نے سیکھنے کی کوشش بھی کی, میں 45 سیکنڈ سروائیو کر سکتا ہوں. مجھے Yeah. شولڈر میں پرابلم تھا, تو پھر میری بیٹی بولتی تھی کہ یار Even if میرے you پاس know, سوئمنگ. even if you know swimming, it's better to have the jacket. ہاں. ہاں I یا I wear the auto inflating ones that have the CO2 cartridge in it. So اچھا it's not very restricting. There's no bulk. It's just like اچھا a it's just like a you know wearing a scarf. اچھا, Uh, مجھے بھیجیے گا, میں لوں گا. any it'll be at any store, Walmart, wherever اچھا you want to. Yeah, and it's like they're more expensive. You know, nice ones are around $150, but it has a little CO2 cylinder, and the اچھا. moment it hits the water, it inflates. So اوہ it نائس. doesn't restrict you from casting your rod, and اچھا so that's where all اچھا the professional fishermen they wear all of those because they're getting اچھا. up and it's not bulky. ہاں So نہیں, میں تو ذرا ڈاک پہ بھی کیئرفل ہو کے بیٹھتا ہوں. ہاں, کیونکہ وہ ہماری تیرنا بیٹی مجھے بھی بڑی. نہیں آتا, اس لیے اچھا پانی سے میں, اگر میرا بس چلے تو میں اسکوبا ڈائیونگ کا اکوپمنٹ پہن کے جو کشتی پہ سوار ہوں. مطلب یعنی پانی کا آپ کو تو تیرنے نہیں آتا تو اب ہاں, اگر 5 فٹ پانی ہوگا نا میرے ہائٹ سے ذرا بھی نیچے, تو میں ایسے تیر رہوں گا کہ آپ بولیں گے اس کو اولمپک میں جو ہے وہ بھیج دو. لیکن اگر میرا پاؤں زمین پہ نہیں لگے گا, اچھا میری بچیاں سیکھ گئی ہیں سوئمنگ, لیکن میں جو ہوں نا ابھی تک جو ہے وہ, میں سوئمنگ کے معاملے میں واحد میرا کہتے ہیں نا سارے خوفوں پہ میں نے قابو وہ جو کر لیا, لیکن جو پانی کا ہے وہ ابھی تک وہ اس کو سر نہیں کیا ہے. تو مرنے سے پہلے کوشش تو ہے کہ ایک بار اس کو بھی قابو کرنا. یہ سوئمنگ سے ریلیٹڈ آپ کو ایک فنی سٹوری سناتا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس سوئمنگ پول تھا دراصل, جو میرا پچھلا گھر تھا اس میں, تو میں نے بنوایا اب سوئمنگ پول, اور سب میرے بچے تینوں سیکھ گئے, میری وائف لے جاتی تھی ان کو. تو جب ہو گیا کہ شور کہ ان کو آتا ہے, تو پھر میں نے پول بنایا. تو جب بنایا تو میں نے اس سے پوچھا, اس بندے سے, کہ یار مجھے تو سوئمنگ آتی نہیں ہے, اور مجھے بھی ڈر لگتا ہے جب میرے بچے سوئمنگ کرتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میں اگر کچھ ہو جائے خدا نخواستہ تو میں کیا کروں. تو اس نے مجھے ایک راڈ دیا جس میں ایسا ہک تھا جے, تو کہتا ہے کہ یو کین جو ہے نا فش دیم آؤٹ. ہاں, تو یہ جب سوئمنگ کرتے تھے تو میں اتنا بڑا راڈ لے کر بیٹھتا تھا. بیٹھتے ہاں, تو میری بیٹی نے ایک دن کہا کہ میں وہ جو ہے نا, میں اپنی فرینڈس کو بلانا چاہتی ہوں, اور کیا کہتے ہیں سوئمنگ کے لیے یہاں پر, اور تو آپ جو ہے نا کوئی کیا ہوتے ہیں وہ جو کیا بولتے ہیں جو باڈی گارڈ تو نہیں, کیا lifeguard. لائف گارڈ. لائف گارڈ, سوری لائف گارڈ. کہتی ہے اس کو, یا کسی کو, وہ ایک آتا تھا ایک لڑکا ہینڈی مین, کہتی ہے اس کو بلا لیں گے آپ. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو سٹ ود دس ویئرڈ راڈ. کہتی ہے مائی فرینڈس ول میک فن آف می. تو Mm. ہاں, یہ تو خیر. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے میں نے
کوششیں کی. وہ 3 فیٹ سے 8 فیٹ تک کا تھا, اچھا بڑا ہاں، پول تھا. تو ہوں، ایک ہمارے پارٹنر ہوتے تھے, وہ بھی ایس ایم سی کے ہی تھے, تو وہ بھی ٹسکلوسا میں میرے ساتھ تھے پارٹنر. تو وہ کہنے لگے اعظم بھائی یار آپ کے پاس پول ہے, ہم سوئمنگ کیوں نہ سیکھیں. ہوں، تو میں نے کہا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیسے کوئی انسٹرکٹر لیں, کیا کریں. تو کہنے لگے نہیں ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ٹرائی کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا, اب ہم لگاتے تھے ویڈیوز, تو وہ 3 3 4 4 سال کے بچوں کی ویڈیوز نکلتی تھی. تو اسی کو دیکھ دیکھ کر ہم نے ٹرائی کرتے تھے سیکھنے کی. تو اس میں بھی وہ آ جاتے تھے ہفتے میں 2 3 دفعہ. ادھر سے ادھر ہم مقصد انڈر واٹر ہو جاتے تھے, منہ پر نہیں رکھ سکتے تھے. تو ایک دن ہاں، میری بیٹی آئی اور کہنے لگی کہ نا وہ سلمان انکل آج آئیں گے, کیا کہتی ہے ول ہی بی کمنگ فار سوئمنگ ٹوڈے. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, بولا مائی فرینڈس آر کمنگ. تو میں نے کہا کہ آر دے گنا سوئم. تو کہتی ہے نو نو آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو سی یو گائز لرننگ ہاؤ ٹو سویم. 4 4 سال کے میں نے کہا بچوں کو چلو, سوئمنگ کرتے یا ہوئے میں نے کہا دیٹس اے ویلڈ پوائنٹ, تو آئی ول ٹیل ہم. دا پھر یہ ہوا کہ میں یوٹیوبرس. ہاں, تو میں کسی کو کہہ رہا تھا ایک بات, کہ میں نے کہا کہ یار میں اتنی سیکھ گیا ہوں کہ میں انڈر واٹر فلوٹ کر لیتا ہوں, لیکن میرا ہیڈ اوپر نہیں رہتا. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بھی ایک انڈین صاحب ہوتے تھے, کہتے ہیں کہ تم اسکوبا کا گیئر لے لو ہاں، اور پھر تو تمہیں جو ہے نا بس اس کے ہاں، اندر تیرتے رہنا. تو میں نے کہا یہ تو کوڈ کریک ہو گیا کہ کوڈ. اب تو ہم اچھا، ہاں. میں نے کہا کہ لے کر, تو ہاں، میں گیا ایک اسٹور پر اور جو ہے نا وہ اسکوبا بغیر پڑے جو ہے نا لے لیا جو بھی تھا گیئر ویئر. That's اور پھر میں not نے scuba, that's snorkel. اسنارکل, سوری, ہاں ہاں. ہاں سوری, اسنارکل, ہاں. تو وہ اسنارکل کا وہ میں لے آیا. اچھا, تو میں نے پھر سلمان بھائی کو فون کیا. میں نے کہا سلمان بھائی کوڈ دونوں کریک کر مریں گے تو لیا, ساتھ آ مریں گے. جاؤ. اب سلمان بھائی جو تھے وہ بزی تھے, کہتے یار میں آج نہیں آ سکتا, کل اچھا. آؤں گا یا پرسوں آؤں گا. اچھا, میں جذباتی ہو گیا, میں نے کہا کہ یار میں جاتا ہوں. اب میں گیا, لگایا وہ گیئر. ایک تو میں بچوں کا لے آیا تھا, وہ بڑوں کا تھا بھی نہیں. ہوں، اور کیا کہتے ہیں, اب اس میں کچھ کلپ ولپ ادھر سے اوپر کچھ کرنا ہوگا, اور وہ ہاں، بھی نہیں کیا میں نے صحیح سے, ہاں، انسٹرکشن بھی نہیں پڑھی. ہاں. اور جو میں گیا ہوں اندر, وہ سارا پانی غرر کر کے آ گیا منہ میں, اور مقصد حالت خراب. اچھا, میں نکلا ہوں تو آلموسٹ ڈوب گیا تھا, اور وہ بھی 3 فیٹ پہ. ہاں. تو آیا کھانستا ہوا, حالت خراب. تو بچے بیوی سب جمع ہو گئے, کیا ہو گیا. تو میں نے بولا کہ یار یہ حادثہ ہو گیا. میں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کچھ ہوگا ہی کوڈ نہیں, کریک اور ہو گیا. اب وہ جو ڈنڈی تھی جو باہر رہنی تھی وہ اندر آ گئی, اور سارا پانی اندر آ گیا اس میں. تو میرے بیٹے نے بڑی, وہ بھی بڑا اچھا سینس آف ہیومر ہے, کہتا ہے کہ اف یو وڈ ہیو ڈائڈ وی وڈ ہیو ناٹ سیڈ the cause of death, we would said he had a heart attack. کہتا ہے otherwise we have to live in shame that our father died, he drowned in 3 feet water wearing this stupid snorkel thing. ہوں. تو تمہیں پتہ ہے جو سالک میرا خوف کیسے, میں ایکچولی آئی یوز ٹو سویم اے لٹل بٹ. میرا خوف کیسے بیٹھا, تمہیں حاجی کا پول یاد ہے اعظم, جو ہوتا تھا جو گلشن اقبال کے اندر ایک بڑا مشہور حاجی کا پول تھا. اچھا, حاجی جو اچھا, تھے نا, ہاں, وہ کیا تھا ایف بی ایریا کے اندر ایک بڑا مشہور ہوتا حاجی. ایف بی ایریا کے سارے لڑکوں کو پتا ہے. تو اچھا, حاجی ہیڈ اے تھنگ ویئر ہی ہیڈ لائک ڈمبلز اینڈ لائک اس کے ایکسرسائز روم, اور ساتھ میں ایک پول تھا. تو لوگ کہتے ہیں نا, جس طرح کہ اگر آپ امریکہ میں آئے اور آپ نے کو کاؤنٹی سے فون نہیں کیا, اس طرح کراچی میں آپ آئیں اور آپ نے حاجی کے پول میں نہائے نہیں ہیں, تو آپ نے اس جگہ کا قرض ادا نہیں کیا ہے. تو اینی وے, تو میں حاجی کے پول کے اوپر جا کے, ہم پی ایس ایف کے لڑکے سارے ایک ساتھ گئے, اور یہ اس زمانے میں بہت بڑا بدماش ہوتا تھا, تو میں یاد ہوگا زاہد سعید. ہاں, ہاں. وہ بہت کلر بدماش تھا وہ. تو I وہ جو think ہے, Salik is not in the frame. نہیں, سالک از ہی از ان دا بیک گراؤنڈ. اچھا, ہاں, اچھا, اچھا. تو جو زاہد سعید جو تھے وہ بہت بڑے بدماش تھے. ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ عمر کو سوئمنگ نہیں آتی. اچھا, اب وہ جو ہے نا, انہوں نے ٹی ٹی نکالی اور میرے سر کے اوپر رکھ دی, اور کہتے ہیں
آپ سوئمنگ کریں گے عمر صاحب, آج آپ نے سوئمنگ سیکھنی ہے. اچھا, میں جہاں پانی کے اوپر آؤں وہ بڑ بڑ کر کے میرا سر نیچے کرے اور کہیں سوئم کریں. اچھا, اب میں نیچے پانی کے, مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے, بڑ 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 پانی اوپر سے منہ سے نکل رہا ہے اور میں اس کے کونے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاتھ سے جو ہے, اور جب میں اوپر آؤں وہ ٹیٹی لیے کھڑے ہیں. وہ دن ہے آج کا دن ہے. میں پانی کو جو ہے آپ کو ٹی ٹی نظر آتی ہوگی. ٹیٹی نظر آتی ہے مجھے پانی میں جو ہے. اچھا. یہ ارے کہانی. یہ بس اب یہ تھا کہ اب میں تو سکر میں بڑا ہوا تھا, تو ہم، جن لوگوں کو سوئمنگ آتی تھی, جو دریا کے کنارے رہتے تھے ہم، یا جو امیر آدمی ہوتے تھے, ہم، تو ہم تو دونوں میں سے نہیں تھے. تو اتنے غریب بھی نہیں تھے اور امیر بھی نہیں تھے, تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنا بھی پول ہوگا. ورنہ تو بچپن میں سیکھ جاتے ہیں جو لوگ, ہاں. بیٹر ہوتا ہے. تو بچوں کو تو میں نے سب کو سکھائی. صاحب, I hope I did not bore you with my stupid stories. No, نہیں, this is what that's what we ہاں. are trying to do is preserve these stories for future generations, you know. سالک کو آپ کو Uh, دیکھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سالک کتنے مزے لے رہا ہے, یہ یاد رکھیں. سالک خاموشی سے مزے لے رہا ہوتا ہے, تو اس لیے Yeah, ہاں, ڈونٹ گیٹ فولڈ بائی دیٹ. ہاں, the key یہ thing is that I look forward to it. So that just ہاں, tells you that, ہاں, yeah, I feel like this is when nobody else is doing it. We're the only ones that I know. I know Dow Medical College has a podcast, Dow Days, but other than that, really no other medical school has something like this. And so, with that, if there's anything else you want to آئی تھنک اس add, کو ایڈ اپ کر دیتے ہیں, اس کو فائنلی کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اس کو تم ایڈ کر دینا yeah, کنکلوژن کو جو ہے, yeah, تو yeah. یہ آپ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. دے دو سالک. چلو. Okay, well, yeah. So it's been a pleasure. بہت مزہ آیا speaking and seeing Dr. Azam. I don't believe I had really known you at medical school. I think you were in the same class as Umar's wife, right? Asma? Yes, yes. Yeah. So one of the other people from your class is actually in Chattanooga also, Farhan Rizvi. Farhan is a very good friend of mine. Yeah. So Actually, I often visit him in Chattanooga too. oh, well, Yes, so you should let me know the next time. yeah. Well, Actually, I haven't been in a year and a half. Otherwise, I will just drive on Saturday, yeah, because it's about 3 hours from three hours, yeah. Tuscaloosa. سالک نے سالک So نے کسی بھی مظفر بھائی کے لیے کھانا نہیں بنایا, لیکن اپنی بیگم کے لیے بنایا ہے. اور سالک ایسا کوک ہو گیا ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا سالک کا کھانا کھا. میں تو دیکھ میں دیکھ کے بھی مزے لے رہا ہوتا ہوں. میں بھی بڑا اچھا کوک بن گیا. اور کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو یہ جب گھر بنایا تو آؤٹ سائڈ کچن بنا کے دیا پورا میری وائف نے مجھے. Yeah. تو کیا کہتے ہیں اس میں اسٹوو بھی ہے, فریج بھی ہے, ہر چیز ہے, گریل اور یہ اور وہ. تو یہ کہ کچھ میری وائف کی سرجریز وغیرہ بھی ہوئی ہیں, تو اب کھانے کا وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی میرا ہو گیا ہے. You are. صحیح بات ہے. Okay. یہ اچھا ہوا کہ ابا کے لیے کھانا پکاتے تھے تو ہم ہاں. train ہو مجھے تو بھیا Yeah. صرف انڈا بنانا آتا ہے, دیٹس اٹ. وہ ایک دوست پوچھتے تھے, بولا کہ یار اب کھانا پکاتے ہو. میں نے کہا ہمارے پاس اور کیا آفر کرنے کو ہے اس کے لیے. صحیح بات ہے. Uh, yeah. I use the slow cooker to make nihari and Oh, nice. halim. Yeah. So they just put it on overnight. It's ready in the morning. Yeah. میں نے پائے بنائے ہوئے ہیں سلو Yeah. کوکر میں, اچھے Yeah. بنتے ہیں پائے. Yeah. Slow cooker. تو All کرتے right. رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. چلو چلیں پھر, جی, Yeah. اپنا بہت خیال مزہ رکھیں آیا. سب لوگ. اوکے, Okay. خدا حافظ. چلیں جی, تھینک یو جی. Just as a reminder, once I stop recording, you will still be live, and I will tell you once you can close your browser. So اوکے, with that, I'm going to stop, but stay on, please, until I tell you. Okay. اوکے.